हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैरा ज़रा ऑफिशियल। सबसे पहले एक बहुत ट्रैजिक न्यूज़ सामने आई जिसमें 249 पैसेंजर्स एयर इंडिया की फ़्लाइट में सवार थे और वो अहमदाबाद के करीब फ़्लाइट गिर गई और जितने भी पैसेंजर्स थे वो सारे उसमें हलाक हो गए। सो माय सिंसियर कंडोलेंसेस टू ऑल द फैमिलीज़ जिनके लव्ड वंस जिनके लोग उस तैयारे में सवार थे। अ वेरी ग्रोस ट्रेजेडी ऑफ कोर्स, लेकिन इससे ज़्यादा और कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर करंट अफेयर्स पे देखें तो तकरीबन सारा वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इज़राइल इज़ रेडी टू अटैक ईरान। टाइम्स ऑफ इज़राइल ने तो यहाँ तक कह दिया है कि संडे इज़ द डे प्लान्ड फॉर इट। अगर मैं एग्जैक्ट न्यूज़ आपको पढ़ के बताऊँ तो इज़राइल सेड ready to strike Iran possibly within days even as nuke talks set to resume. इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि इज़राइल अपीयर्स रेडी टू अटैक ईरान, ऑफिशियल्स इन यूएस एंड यूरोप सेज। सो यूएस भी इसको कंफर्म कर रहा है, यूरोप यानी यूरोपियन ममालिक भी इसको कंफर्म कर रहे हैं कि अटैक की तैयारी हो रही है। इज़राइल ख़ुद भी यही कह रहा है। यूएस ने अपने सारे जितने भी सिटीजन्स हैं उन सबको कहा है कि वो मिडल ईस्ट से निकल जाएं, एडवाइज़री जारी कर दी गई है। और आज एक म्यूज़ियम में किसी जगह पे जर्नलिस्ट से बात करते हुए जब जर्नलिस्ट ने पूछा डोनाल्ड ट्रंप से कि डू यू थिंक दिस इज़ गोइंग टू हैपन, तो ही सेड दैट ही इज़ नॉट वेरी होपफुल अबाउट द न्यूक्लियर टॉक्स जो चल रही हैं इस वक्त ईरान और यूएस के बीच में, और साथ का यू विल फाइंड इट इन द रियल टाइम। अब ये बहुत अजीब जवाब है, बड़ा एम्बिगुअस जवाब है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। वाई? बिकॉज ही इज़ द वन जिन्होंने जो न्यूक्लियर ट्रीटी थी बिटवीन ईरान एंड यूएस, और उसमें और ममालिक भी शामिल थे, उसको उन्होंने ख़त्म किया और उससे बाहर निकल गए और नई सैंक्शंस का मुतालबा करना शुरू कर दिया ईरान के ऊपर लगाने के लिए। और अब वो जो सेकंड टर्म में आए हैं तो वो वहीं से स्टार्ट ले रहे हैं, वो दोबारा से टॉक्स की तरफ जा रहे हैं ईरान के साथ। ईरान के ऊपर जो न्यूक्लियर सैंक्शंस लगी हैं दैट गो बैक टू 2005। 2005 में JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, और इसके तहत ईरान से ये कहा गया कि आप अगले 15 ईयर्स में यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेंगे, जो भी आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं यू विल क्लोज दैट डाउन। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA उसको आप एक्सेस देंगे कि वो आके मॉनिटर कर सके, इंस्पेक्शन कर सके कि क्या आप सारी वो बातें पूरी कर रहे हैं जो आपने हमारे साथ साइन की हैं इस जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन में। इसके अलावा जो आपने सेंट्रीफ्यूजेस क्रिएट किए हैं फॉर द सिविलियन यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, आप उसको भी 2/3 तक कट डाउन करेंगे। नाउ 2005 से लेके 2015 तक बहुत सख्त क्रिपलिंग क्राइसिस देखे सैंक्शंस की वजह से ईरान ने अपने ऊपर। इकॉनमी वाज डाउन बाय 25%, अनएम्प्लॉयमेंट वाज मोर देन 21%। तो जो 2011 में हसन रूहानी ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता, उन्होंने एज अ रिफॉर्मर वो इलेक्शन जीता और उन्होंने कहा कि इकॉनमी को अगर बेहतर करना है तो हमें कुछ ना कुछ व्हीलिंग एंड डीलिंग करनी पड़ेगी विद US। सो आई प्रॉमिस कि अगर मैं इलेक्ट होता हूँ या मैं सदर बनता हूँ ईरान का, तो मैं दोबारा से रीनेगोशिएट करूँगा अ डील विद द वेस्ट, जो कि यही डील है। और इसमें हम इस ब्लैंकेट में रहते हुए उनसे ये कहेंगे कि हमारे पे से जो सैंक्शंस हैं वो हटाई जाएं। सो हसन रूहानी के अंडर न्यू लीडरशिप ऑफ ईरान ने फ़ौरन इस प्लान को दोबारा से एक्टिवेट किया और उसके फ़ौरन बाद उन्हें तकरीबन $100 बिलियन का इकनॉमिक रिलीफ मिला, यूँ कहना चाहिए। सो इट वाज़ अ गुड मूव फॉर ईरान। बट जैसे ही 2016 में डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने ये कहा कि वी हैव रिपोर्ट्स के अभी भी बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट जो है वो ईरान में चल रही है, और मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर काम करना और न्यूक्लियर पे काम करना एक ही बात है। सो उन्होंने दोबारा से ईरान के ऊपर प्रेशर बिल्ड करना शुरू किया। ईरान का जवाब ये था कि जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था उसमें कहीं बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात नहीं हुई थी, और हम ये नहीं कर सकते कीपिंग इन माइंड कि किस तरह 80s और 90s में कोल्ड वॉर में क्या क्या हुआ, ईरान इराक वॉर कहाँ तक पहुँची, हमने अपने लिए डेटरेंट क्रिएट किया। सो वी कांट डू दिस कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब तो हम आपसे एग्री कर लें कि हम नहीं बनाएंगे, लेकिन हम अपना मिसाइल सिस्टम भी जो है वो क्रिएट ना करें, बिकॉज वी नीड अ डेटरेंट, वी हैव एनिमीज़ इन द रीजन।
لیکن بیکاز ایران ایکسس آف ریزسٹنس جن کو کہتا ہے، یعنی حماس، حزب اللہ اور حوثیز، ان کو سپورٹ کر رہا تھا، شیعائٹ ملیٹنٹس جن کو یو ایس کہتا ہے ان کو آرم بھی کر رہا تھا، ان کو ٹرین بھی کر رہا تھا، اور وہ کون کر رہا تھا؟ القدس فورس، جو کہ ایرانین نیشنل گارڈز ہیں، ایران کی فوج ہے. سو یو ایس واز ناٹ ریڈی ٹو الاؤ ایران کہ وہ کسی بھی قسم کا ڈیفینس اینڈ سیکورٹی ریلیٹڈ پروگرام اپنے لیے جاری رکھے. سو ٹرمپ نے اس JCPOA سے وڈرا کر لیا، اور اس کے بعد کہا کہ ہم نیا پلان آف ایکشن بنائیں گے جس میں مزید سینکشنز لگائیں گے ہم ایران کے اوپر. اور ساتھ مائک پومپیو جو اس وقت ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے، انہوں نے باقاعدہ جتنے یورپین ایلائز ہیں ان کو اور باقی کے P5 کنٹریز جو ہیں ان سب کو مجبور کیا کہ وہ بھی واک آؤٹ کر جائیں اس پلان میں سے. وہ سارے کنٹریز واک آؤٹ نہیں کر پائے، انہوں نے نہیں کیا. لیٹس پٹ اٹ دس وے، بیکاز دے بلیوڈ کہ ہمیں بیک چینل سے کوشش کرنی چاہیے آل ٹوگیدر ایک ایسا لینڈ مارک قسم کی ڈیل جس کے ذریعے سے ہم ایک کنٹری کو نیوکلیر بام کے قریب جانے سے روک پائے ہیں، اس کو آل ٹوگیدر کینسل کر دینا کوئی عقل مندی نہیں ہے. بٹ ٹرمپ واز ہیل بینٹ آن دس. یاد رکھیں پچھلی ٹرم میں ان کے جو داماد ہیں جیریڈ کشنر، ہی واز کالنگ دا شاٹس، ہی واز آرکیٹیکٹنگ آل دیٹ ابراہم ایکارڈز جس میں وہ نارملائزیشن آف اسرائیل کی طرف جانا چاہ رہے تھے. وہ چاہ رہے تھے سارے عرب کنٹریز، مڈل ایسٹ جو ہے وہ ڈپلومیٹکلی انگیج کرے ود اسرائیل. سو اس وقت فرسٹ ٹرم میں ان کا پلان یہ تھا، اس لیے وہ مزید سینکشنز لگانا چاہتے تھے ایران کے اوپر جس پہ باقی کنٹریز اگری نہیں کر رہے تھے. لیکن بہرحال 2016 آنورڈز 18 تک حالات مزید خراب ہوئے. نیوکلیر انرچمنٹ پروگرام یا جو بھی نیوکلیر پروگرام ایران کا ہے انہوں نے وہ دوبارہ شروع کر دیا بیکاز دے saw that the problem is coming. اور ابراہم ایکارڈز کے ایکٹیویٹ ہونے سے ہی ایران نے فوراً جو ان کا ایکسس آف ریزسٹنس ہے، حزب اللہ، حماس اور حوثیز، ان کو بھی ایکٹیویٹ کر دیا. سو یہ جو سارا مڈل ایسٹ کرائسس ہے، اگر یہ کہا جائے کہ یہ بریو ہونا ٹرمپ کے دور میں شروع ہوا بیکاز آف ابراہم ایکارڈز، تو یہ غلط نہیں ہوگا، بیکاز اسی دور میں ٹٹ فار ٹیٹ ایکشنز ہونے شروع ہو گئے تھے. کبھی کوئی ایک اٹیک ایران کے جو پراکسیز تھے وہ کرتے تھے کسی شپ کے اوپر یو ایس میں، اسٹریٹ آف ہارمز میں، یا کہیں پر بھی مڈل ایسٹ میں جہاں جہاں شپس اور کارگوز جا رہے ہوتے تھے، ریڈ سی میں کبھی ان کی طرف سے اٹیک آتا تھا. سو یہ ٹٹ فار ٹیٹ ری ایکشن جو ہے یہ ٹرمپ کے دور میں سٹارٹ ہو چکا تھا. یو ایس نے فرسٹ ٹائم کسی ملک کی گورنمنٹ کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا، یعنی جو القدس فورس ہے جو کہ ایران کی نیشنل آرمی ہے اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا. اور اگر میں ایگزیکٹ فیکٹس آپ کے سامنے رکھوں تو اپریل 2019 میں دس واز فرسٹ ٹائم ایور ان دا ہسٹری آف یو ایس کہ کسی فارن گورنمنٹ کو انہوں نے ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا. اور ایور سنس دا ایسکلیشن ان دا مڈل ایسٹ ہیز ناٹ اسٹاپڈ. سو اس وقت بھی یہ انٹیلیجنس رپورٹس آئیں کہ عراق اور سیریا میں ایران جو ہے وہ اٹیک کرنے لگا ہے، اور فوراً اپنے میزائلز جو ہیں وہ ڈپلوائے کر دیے یو ایس نے ان دا مڈل ایسٹ. ایگزیکٹلی اگر میں آپ کو بتاؤں تو B-52 بامبرز تھے، پیٹریٹ میزائل بیٹریز بھی وہاں انسٹال کر دیں، تقریباً 2500 ٹروپس بھی وہاں بھیج دیے. سو اس وقت جو آپ ایسکلیشن وٹنس کر رہے ہیں ان دا مڈل ایسٹ، اٹ اسٹارٹڈ ان ٹرمپس ایرا. سو لیٹس موو آن ٹو بائیڈن ایرا ناؤ. 2021 میں بائیڈن آئے اور انہوں نے آ کے کوشش کی کہ اس ڈیل کو جو کہ ڈیموکریٹس نے ڈیزائن کی تھی، یاد رکھیں اوباما گورنمنٹ نے اپنی 2 ٹرمز میں بڑی محنت کی تھی ایران کو واپس ٹیبل پہ لانے میں اور ان کے اوپر سے سینکشنز ہٹا کے نارملائزیشن کی طرف جانے میں. اس کو ٹرمپ نے ڈی ریل کیا، اور اس کے بعد بائیڈن نے واپس آ کے دوبارہ جو ابراہیم رئیسی تھے جو کہ 2021 میں اگین اے ہارڈ لائنر، ان کے ساتھ کمیونیکیشن چینلز کھولے کہ کسی طرح دوبارہ وہی جوائنٹ کمپریہنسو پلان جو ہے اس پہ واپس آیا جائے. اور اس کے بعد جتنی ڈیولپمنٹس ہیں وہ بڑی تیزی سے ہوئیں بیکاز آلریڈی مڈل ایسٹ میں اتنی موومنٹ یو ایس کر چکا تھا. سو 2023 میں چائنا نے کوشش کی ڈیل بٹوین سعودی عربیہ اینڈ ایران کہ کسی طرح پیس کے قریب آئیں دونوں ملک. اور یہ بہت ہسٹورک مومنٹ تھا کہ چائنا نے بروکر کیا پیس ڈیل بٹوین سعودی عربیہ اینڈ ایران. پھر ایران نے یہ بھی خواہش ظاہر کی کہ وہ UAE کے ساتھ بھی نارملائزیشن کی طرف جانا چاہتا ہے. بٹ ایران نیور گیو اپ آن دا ایکسس آف ریزسٹنس اگینسٹ اسرائیل.
ہیئر از دا پرابلم. جو اس کی پراکسیز مستقل اسرائیل کو ٹف ٹائم دے رہی تھیں، مڈل ایسٹ میں شپس اور کارگوز کو جو نقصان پہنچا رہی تھیں. سعودی عربیہ کی ایک ڈیفنس فیسلٹی پہ بھی اٹیک ہوا، سعودی عربیہ کہتا ہے وہ حوثیز نے کیا. سو وہ جو ایک پلان آف ایکشن تھا ایران کا، دیٹ واز ناٹ ان سنک ود واٹ دا ورلڈ واز وانٹنگ. دنیا تو ظاہر ہے یہ چاہ رہی تھی کہ مڈل ایسٹ میں ہر طرح کی اپنی پراکسی کو آپ واپس بلا لیں، اس کو ختم کریں، ڈسمنٹل کریں. بٹ ایران ہمیشہ سے ایک اپنے آپ کو ریزسٹنگ فورس کے طور پہ دیکھتا ہے اگینسٹ اسرائیل. اور یہ یاد رکھیں کہ جس ملک کے پیچھے بھی سویلائزیشنل ہسٹری ہوتی ہے، جس طرح ایران از اے سویلائزیشن، جس طرح چائنا از اے سویلائزیشن، وہ بڑے اسٹرانگ کریڈینشلس کے ساتھ ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں اور وہ اپنے پرائڈ کو کبھی ڈیمیج نہیں ہونے دیتے. اٹ کوڈ بی رائٹ، اٹ کوڈ بی رانگ، بٹ دس از اے ریالٹی. جس طرح 19th سینچری کو اپنے لیے سینچری آف شیم سمجھا چائنا نے، اینڈ دے سیڈ وی آر نیور گوئنگ بیک ٹو دیٹ اسٹیج اگین. اسی طرح جو پرشین ہسٹری ہے دیٹ از ویری رچ. اور اگر انٹرونشن کی بات کریں کہ ایران کے اندرونی معاملات میں رجیم چینج اور بیرونی مداخلت یا انٹرونشن کب سے ہو رہی ہے، تو وہ 1920s سے ہو رہی ہے. کس طریقے سے امپیریلسٹ فورسز نے ورلڈ وارز کے دوران انفلوئنس کر کے ایران میں رجیم چینج کی، رضا شاہ پہلوی کو انسٹال کیا، اس کے بعد اس کے ریاکشن میں وہاں پر اسلامک ریولوشن آئی 1979 میں. سو اٹ ہیز اے ہسٹری، دیٹس وائی دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیو اپ آن اسرائیل. اور یو ایس کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اسرائیل کو اپنا میکسیمم اسٹریٹیجک پارٹنر سمجھتا ہے، اس کے اوپر تو کوئی کمپرومائز ہی نہیں ہے. دس از وائی ناؤ اٹ ہیز کم ٹو دس کہ بائیڈن کی کوششوں کے باوجود ابراہیم رئیسی نے جب بہت ایک انٹرسٹ شو کیا کہ وہ سعودی عربیہ کے ساتھ، یو اے ای کے ساتھ معاملات بہتر کرنا چاہتے ہیں، بٹ ہی واز ناٹ ریڈی ٹو گیو اپ آن دا پرنسپل اسٹینڈ اگینسٹ اسرائیل. اسی لیے اس کے بعد سے جب سے 2023 میں حماس اٹیک ہوا ہے، حماس اس کی ریزن یہ دیتا ہے کہ سعودی عربیہ اینڈ اسرائیل ور ویری کلوز ٹو فارملائز دیئر ریلیشن شپ. اور حماس کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا تو اس کے بعد اس سے واپس جانا بڑا مشکل ہونا تھا. وی ایکچولی اسپوائلڈ دا ڈیل. انہوں نے جو اٹیک کیا 7 اکتوبر کا، اس ڈیل بریکر کے طور پہ اس نے کام کیا، اس نے اس ڈیل کو بریک کرنے کے لیے ایسا کیا. سو وٹ ایور دا ریزنز ور، دس از ناؤ ویئر وی آر. اب غازہ کا جو حال ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں. ٹرمپ کہہ ضرور رہے ہیں کہ وہ عمان کے ذریعے سے میڈییٹ کر رہے ہیں بٹوین ایران اینڈ یو ایس، ایک دفعہ پھر ڈیل ہو جائے. لیکن جو حالات خراب ہوئے ہیں 2016 سے، ان کے فرسٹ دور سے لے کے اس کے بعد ان کے آتے ہی اب تک جو سچویشن کریٹ ہو چکی ہے، اس میں دس از دا بیسٹ اپرچونٹی فار اسرائیل ٹو گیو اے میکسیمم پش کہ ایک دفعہ کسی طرح اٹیک کر دیا جائے ڈائریکٹلی آن ایران، بیکاز وہ یہ سمجھتا ہے دس از دا گولڈن اپرچونٹی. ہم نے حوثیز کے ساتھ ڈائریکٹ لڑوا لیا ہے یو ایس کو، ہم کامیاب ہو چکے ہیں حوثیز کے ساتھ 6 ویکس کی ایک ڈائریکٹ وار کروانے میں بٹوین یو ایس اینڈ حوثیز. ہم سب جانتے ہیں کہ ڈائریکٹ اٹیکس ہوئے ہیں. یو ایس نے ان کو آئل ٹینکرز کو، ان کے فلیٹس کو ڈائریکٹ اٹیک کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ 6 ویکس کے بعد ٹرمپ نے اس کو روک دیا. حزب اللہ جو ہے وہ کمپرومائز ہو چکی ہے. حماس اس وقت ایک بڑی کمپرومائزنگ پوزیشن میں ہے، اور سیریا میں ہم رجیم چینج کر چکے ہیں. تو دس از اے گولڈن اپرچونٹی ٹو ری ڈرا دا میپ آف دا مڈل ایسٹ، گو فار دا گریٹر اسرائیل. نتن یاہو آلریڈی جس طرح کا وار مانگڈر ہے ہم سب دیکھ چکے ہیں. تو ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی ایسا لمحہ ہاتھ سے نہ جائے جس میں وہ ایران کے ساتھ ڈائریکٹ وار میں آ جائیں. وائی دے سے دس؟ بیکاز انہیں پتہ ہے ونس دا وار اسٹارٹس، بیچ میں برٹن بھی ان کی سپورٹ کے لیے آئے گا، فرانس بھی آئے گا، یو ایس آٹومیٹکلی آ جائے گا. بیکاز پچھلے سال اپریل میں جب ٹٹ فار ٹیٹ اٹیکس ہوئے تھے، جس میں قاسم سلیمانی جو کہ کمانڈر تھے القدس فورس کے، ان کو نشانہ بنایا اسرائیل نے. اس کے بعد حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو تہران میں انہوں نے قتل کیا، شہید کیا. اس کے بعد سیریا میں ڈمیسکس میں ایرانی کونسلیٹ کے اوپر اٹیک کیا. اور ویانا کنونشن کہتا ہے اگر آپ کسی کے کونسلیٹ پہ کہیں بھی اٹیک کرتے ہیں دنیا میں، وہ اسی سرزمین پہ اٹیک کنسیڈر ہوگا. سو یہ ساری بیک گراؤنڈ اگر آپ بیچ میں لائیں تو جو ایسکلیشن سلولی بلڈ کی ہے اسرائیل نے، بائیڈن کے دور میں بھی ان کی میکسیمم کوشش تھی کہ وہ ڈائریکٹلی یو ایس کے ساتھ مل کے ایک وار میں ایران کو انگیج کر لیں. بائیڈن ڈڈ ناٹ ڈو دیٹ. اس سے کم جو کچھ کر سکتے تھے بائیڈن اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے لیے آرم سپورٹ دے رہے ہیں، اور اپنی ایون بیٹریز انسٹال کی ہیں، تھرڈ میزائل سسٹم کی جا کے اسرائیل میں.
تو وہاں پر یو ایس فورسز آلریڈی موجود ہیں جب آئرن ڈوم کے اوپر اٹیک کیا تھا ایران نے. تو جب اتنی سپورٹ ہے, اٹ از اے گولڈن اپرچونٹی فار نیتن کہ ایران کے اوپر اٹیک کر دیا جائے. بہرحال اٹ از یٹ ٹو بی سین کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, بٹ سو فار اس ساری اگر اس پرٹیکولر گیم میں دیکھا جائے تو اس گیم میں جو سب سے زیادہ اسپوائلر کا رول پلے کیا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پچھلے ٹینیور نے کیا ہے, اور اس کے بعد ظاہر ہے چیزیں ایسکلیٹ کر کے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے بھی ہاتھ سے نکل گئیں. دس از وائی آئی آلویز سے کہ وین اٹ کمز ٹو اسرائیل دیر از اے اسٹیٹڈ پوزیشن آف دا P5 کنٹریز, P5+ کنٹریز, اور وہ ان کی سپورٹ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی. لیکن ابھی ایران بڑی ویک سچویشن میں ہے. اس کی جو پراکسیز ہیں جو کہ بڑی اس وقت تقریباً ڈیمینش ہو چکی ہیں, ڈیسیمیٹ ہو چکی ہیں, اور ایران ڈائریکٹ کیا افورڈ کر سکتا ہے ایک جنگ, اس کی سپورٹ کو کون آئے گا, یہ سارے بگر کویسچنز ہیں وچ آر ٹو بی ڈسکسڈ. ویل لیٹس ہوپ کہ جنگ تک نوبت نہ ہی آئے. آئی ول سی یو ٹمارو.